अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद, वेलकम। अपनी फैमिली को, सब बहनों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को, छोटों को मेरी तरफ से ढेरों दुआएं। अल्लाह ताला आपको अपने अपने घरों में खुश भी रखे, आबाद भी रखे, खुशहाल भी रखे। अल्लाह आपकी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत भी बख्शे और आप पर अपनी रहमतों और अपनी नेमतों और अपनी नवाज़िशों की बारिशें करे। जो कुछ मैं आप सब लोग हम मांगे, अल्लाह मांगने से भी पहले अपने फजलो करम से हमें नवाज दे। कितना हमें अच्छा लगे कि हम ऐसे छोटे छोटे गंदे मंदे लोग हैं और अल्लाह का करम हमारे पर इस कदर है। वो इतना ही मेहरबान है, उससे जितना मांगो उससे बढ़ के देता है। मैंने हमेशा देखा है अपने अल्लाह को, उससे अच्छा कोई दोस्त नहीं, उससे अच्छा कोई हमदर्द नहीं, उससे ज़्यादा कोई सखी नहीं, उससे ज़्यादा कोई जल्दी मान जाने वाला नहीं, उससे ज़्यादा कोई दरगुजर करने वाला नहीं, उससे ज़्यादा कोई मुआफ़ करने वाला नहीं, उससे ज़्यादा कोई रहम करने वाला नहीं। याद रखें, सिर्फ अल्लाह है। लोग तो नाराज़ होते हैं तो पुश्तों झगड़े चलाते हैं, किसी से बदला लेना होता है तो उसके हाथ धो के पीछे पड़ जाते। नहीं, तीन चीज़ें हमारे मज़हब में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। चेहरे पे मुस्कान हो, ज़ुबान नरम हो लहजा, और धीमी सुकून वाली आवाज़ में बात करें। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के बारे में क्या कहा है, ये तो याद होगा ना। औरत के बारे में आपने कहा, औरत वो खुश अखलाक है जो गैर मर्दों से बात करते वक्त बद अखलाक हो। ऐसे बात करें कि उनको कोई गलत फहमी ना हो। आप यकीन करें कि कोई आदमी जो है ना, अल्लाह ने उसके ऐसे बनाया है ना उसकी फितरत में कि वो छोटा सा है 15-16 साल का, तो भी अपनी माँ जितनी को भी वो कहेगा आई लव यू, क्योंकि उसने ये नहीं गौर करना होता, उसने बस अपनी तस्कीन करनी होती है। उसको ये डर नहीं आता मेरी बहन को कोई ये कहे, मेरी माँ को ये कहे और मेरी कोई भाभी को कहे, फिर कैसा होगा। इसी तरह जवान हो के तो खैर अल्लाह माफ़ी दे, जो होता है वो तो पता ही है सबको, इतने भोले तो हम में से कोई भी नहीं है। और जब वो बूढ़ा भी हो जाता है ना, तो भी उसकी फितरत नहीं बदलती। याद रखें, कभी भी बी केयरफुल अबाउट दैट। अपनी इज्जत नहीं है तो कुछ नहीं है। साफ़ कपड़े, अच्छा घर, शक्ल सूरत, एजुकेशन कोई मायने नहीं रखती। नो मैटर, आपकी इज्जत होनी चाहिए कि लोगों को पता हो कि ये क्या है। और हर औरत की इज्जत होनी चाहिए, गरीब है चाहे आपके घर में काम करने वाली आए। लोग तो काम करने वालियों से वो हरकत करते हैं कि जब वो रो के बताती हैं मैं परेशान हो जाती हूँ कि लोगों के घरों में ऐसे भी होता है। तो होता तो है ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं अपने भाई करके नहीं कहती, हमने अपने भाइयों में ये कभी नहीं देखा, वो बुलाते ही नहीं है काम करने वाली। हमने अपने बेटों को नहीं कभी देखा, वो कहते हैं कि वो लड़के रखें घर में हमारे लिए, लड़की हमारे लिए कोई चीज़ ना लेके अंदर आए। अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह ताला अपनी इज़्ज़त बहुत प्यारी चीज़ है, इसलिए औरत को ज़्यादा जो खुश अखलाक़ी है ना, उसका इस्लाम ने गैर ना महरम के साथ इजाज़त नहीं दी, ना महरम के साथ। और तन्हाई में फ़ोन पे, मैसेज पे, मिलने पे ये इस्लाम ने इजाज़त नहीं दी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर पढ़ने वाली राबिया बसरी हो, पढ़ाने वाला हसन बसरी हो और जगह खाना काबा हो, तो भी औरत तन्हाई में किसी गैर मर्द के साथ नहीं बैठ सकती। शायद आप मुझे बैकवर्ड कह लें, कोई बात नहीं, कह लें, बैकवर्ड बनना बेहतर है, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बता रही जो अल्लाह रसूल का हुक्म है। बाखुदा अपना लिबास ऐसा पहने कि लोगों की भूखी नज़रें ना पड़े। अपने आप को इस तरह बोलचाल रखें, ऐसे रखें कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, कि आप कोई चमकती हुई चीज़ है तो सोना नहीं है कि कोई उठा ले। हमारे बाप की इज़्ज़त है, दादे की इज़्ज़त है, ससुर की इज़्ज़त है, खामद की इज़्ज़त है, बेटों की इज़्ज़त है।
اللہ اللہ سب عورتوں بچیوں کو حیا والی زندگی دے. اب عورتیں ذرا زیادہ ماڈرن ہو گئی ہیں، اس لیے یہ شکایتیں بڑھ گئی ہیں. اللہ معاف فرمائے. ہر وقت کہتے بازار میں جاؤ تو تیسرا کلمہ بہت پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پھر کوئی بندہ آپ کی طرف نہیں دیکھ پائے گا. آنکھ اٹھے گی ایک دفعہ تو اٹھ گئی، کوئی بات نہیں، تو وہ اپنی نظروں کو جھکا لے گا. آپ اللہ کی پناہ میں چلے جائیں گے. یاد رکھیں میری بات. مجھے اپنے اب ینگ ایج کا پتہ ہے، کیونکہ میری شادی بہت جلدی ایج میں ہو گئی، اور چونکہ میرے میاں VVIP فلائٹس پہ تھے، چیف پائلٹ، تو مکس گیدرنگ ہوتی تھی. تو کئی دفعہ ایسے لگتا تھا کہ کوئی بندہ بار بار دیکھ رہا ہے، دیکھتا ہی جا رہا ہے. بندہ بےزتی بھی نہیں کر سکتا کہ بھائی کیا پرابلم ہے، میرے منہ پہ کوئی کلمہ لکھا ہوا ہے جو پڑھ رہے ہو. لیکن کیونکہ اکٹھے کام کر رہے ہیں، اور کیا پتہ وہ کہے گا میں نے تو ایسے ہی نظر پڑی ہے. لیکن پھر میں نے اپنی امی سے پوچھا کہ کوئی اگر ایسے بار بار دیکھے کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا تیسرا کلمہ. اس کے بعد مجھے کبھی کوئی شکایت نہیں. یقین کریں ہمارے ایویشن میں بہت ایک دوسرے کی بیویوں کا احترام کرتے تھے. میں کسی پہ کوئی تہمت نہیں نعوذ باللہ لگاتی. بہت اچھا ماحول تھا. پھر بھی انسانی نیچر ہے نا، ذرا کوئی اچھا تیار ہوا ہو، اچھا ڈریس اپ تو نظر اٹھتی ہے. لیکن اسلام میں ایک دفعہ نظر کی اجازت ہے، عورت کو بھی مرد کو. دوسری دفعہ نہیں. عورت کو کوئی آدمی اچھا ہینڈسم سمارٹ ہے تو بار بار اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. باقی دیکھیں ہر بندے کی اپنی مرضی ہے. میں تو اچھا اب میں اس سے پہلے کہ میں اللہ رسول کی بات کرنے لگی تھی، اب چونکہ یہ بات شروع ہوئی ہے تو میں چلو اس کے ساتھ ہی بات کر لوں. ایک کوئی پروفیسر بتا رہا تھا کہ ایک دن میں اپنا لیکچر دے رہا تھا کلاس میں. میں نے دیکھا ایک لڑکا سب سے پیچھے بیٹھا، لڑکوں کو ادھر بٹھایا ہوا تھا، لڑکیوں کو ادھر بٹھایا ہوا تھا. اور آگ اور پانی کو اکٹھا کرنا بھی نہیں چاہیے، یہ بیکورڈ ہونے کی نشانی نہیں ہے. ان کو اسلام اجازت دیتا ہی نہیں ہے کہ ان کو جوڑ کے بٹھاؤ. تو ان کو ادھر بٹھایا ہوا تھا، ان کو ادھر بٹھایا ہوا تھا. کہ ایک لڑکا سب سے آخر میں بیٹھا تھا، اور وہ اس نے کہا بار بار مجھے دیکھ کے کرے. تو میں نے کہا بھی اتنا بھی یہ قابل نہیں ہے کہ مجھے اتنے غور سے سن رہا ہے، اور میری شکل بھی کوئی ایسی حسین نہیں ہے کہ یہ بس ایسے مجھے دیکھتا جائے، ہلائے پھر نیچے منہ کر لے، پھر مجھے دیکھے سارا ہلائے. تو اس نے کہا میں چلتے چلتے پیچھے چلا گیا. جب میں گیا اس نے اتنی اریاں، اتنی فحاشی والی اپنے لیپ ٹاپ پہ کھولا ہوا تھا ویب سائٹ کو کہ اس نے کہا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرا میٹر گھوم گیا. میں نے اس کو کچھ نہیں کہا. میں نے کہا کہ آپ ادھر مطلب آپ کے آنے کا پرپز کیا ہے. اس نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں سمجھا نہیں. کہتا میں نے کہا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے یہاں کلاس میں آنے کا پرپز. اس نے کہا جی لیکچر اٹینڈ کرنا. تو اس نے کہا میں نے کہا آپ لیکچر نہیں اٹینڈ کر رہے تھے. تو اس نے کہا تو پھر میں کیا کر رہا تھا. تو وہ کہہ رہا میں نے کہا کیا میں بتا دوں سب میں کہ آپ کیا کر رہے تھے. میں نے دیکھ لیا ہے کہ آپ کیا کر رہے تھے میرے بچے، میں نے دیکھ لیا، میں تمہارا استاد ہوں، میں نے دیکھ لیا. اور مجھے وہاں بیٹھے پتہ چل گیا تھا تو میں ادھر آیا ہوں. اب میں سب کے سامنے تمہارا پردہ چاک کروں گا تو میری گناہ ہوگا، اللہ ناراض ہوگا. تو اگر تم کہو تو بتاؤ. کہتا نہیں چاک نہ کرنا. تو کہتا پھر میں نے کہا یار تم چاہتے کیا ہو. تو دوسری طرف لڑکیاں جو تھیں نا انہوں نے کوئی شور مچایا. کہتا میں نے ان سے پوچھا بھئی آپ لوگ کیوں شور کر رہی ہیں. انہوں نے کہا سر اس کمرے میں بھابھی جان بیٹھی ہیں. تو کہتا میں نے کہا یہ میرڈ ہے. نہیں. پھر بھابھی جان کیسے ہیں. انہوں نے کہا اس لڑکی سے یہ شادی کرنا چاہتا ہے. چلو کرنا چاہتا ہو کوئی حرج نہیں، غلطیاں نہ کرے، عیاشیاں نہ اس لڑکی پہ کرے. باقی تو اسلام میں اجازت ہے حیا کے طریقے سے. پھر پیغام بھیجے ان کو. اچھا تو کہتا ہے میں اس لڑکی کے پاس گیا. میں نے اس کو کہا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس طرح کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتا ہے. تو اس نے کہا جی. کوئی بات نہیں، لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں.
تو کہتا ہے میں نے کہا اگر آپ اس طرح گیو اپ کریں گی، اتنا لو سٹینڈرڈ، آپ اتنا گر جائیں گی، تو کل اس کے گھر جا کے اس کے کیسے بچے ہوں گے جو آپ پیدا کریں گے؟ غور کریں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ کیسے بچے آپ پیدا کریں گے۔ جس نے یہی گیو اپ کر دیا کوئی بات نہیں سب کچھ ہوتا ہے، تو پھر وہ کیا لڑکی ہوئی، پھر وہ کیا لڑکا ہوا؟ پھر آگے اس کے بچے تو اس سے بھی لو سٹینڈرڈ ہوں گے نا، یعنی وہ تو یہ دیکھ رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے تو پھر وہ تو اس سے بھی کچھ آگے ہی کریں گے نا۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے بچوں نے مجھے یہ دن نہیں دکھایا، شکر ہے۔ جہاں ان کے رشتے کیے الحمدللہ اپنے گھر میں خوش ہیں، اللہ ان کی بیویوں کو آباد شاد رکھے، سگریٹ نہیں پیتے، بے حیائی نہیں کرتے، نشہ نہیں کوئی کرتے، تھوڑا اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ ہم نے اپنے باپ دادا کو نہیں دیکھا تھا، بھائیوں کو نہیں دیکھا، شکر الحمدللہ آگے اپنے گھر میں آ کے بھی نہیں دیکھا۔ اللہ ہر ایک کے گھر کو اپنی حفاظت میں رکھے، ایسی عورت بن جائیں جیسے حضرت خدیجہ الکبریٰ، ایسی عورت بن جائیں جیسے حضرت عائشہ الزہرا، ایسے بن جائیں فاطمہ الزہرا، عائشہ صدیقہ، خدا کے لیے ایسی بن جائیں، وہ زبیدہ جو کہاں حکومت کی، نہریں کھدوائیں، کیا کیا کیا، لیکن ان لوگوں میں اس کی عزت اور دہشت تھی۔ کاروبار کرنا، بزنس کرنا، جانا منع نہیں ہے، لیکن حیا اور بے حیائی میں ایک لائن ہونی چاہیے، یہاں تک ٹھیک ہے، یہ نہیں ٹھیک ہے۔ میں اپنی جگہ پہ جہاں بزنس کیا وہاں کی ہیڈ رہی ہوں۔ کچھ آدمیوں نے شروع میں اعتراض کیا تھا یہ لیڈی ہیں، ہیڈ ہیں، ہم آدمی ہیں، ہم اس کے مطلب انڈر ہوں، یہ آرڈر چلائے۔ تو لوگوں نے کہا نہیں یہ صحیح کام کرتی ہیں تو ہمیں تو وہی چاہیے جو صحیح۔ تو میں کبھی بھی ان مردوں کے قریب چیئر رکھوا کے نہیں بیٹھتی تھی، میں انہیں کہتی تھی کہ میری چیئر الگ کریں کیونکہ میں عورت ہوں، میرا کوئی کام نہیں ہے ان مردوں کے ساتھ، کوئی میری ٹانگ ٹچ ہو، کوئی میرا بازو ٹچ ہو، کندھا وائے، میں کوئی ڈرامہ۔ ٹی وی والے کہتے تھے کہ اب آپ ادھر قریب آ جائیں کیونکہ اب ٹی وی میں آنا ہے، تو میں کہتی تھی کہ آپ ادھر ہی لے لیں نا ایسے، تو میں ذرا فاصلے پہ کھڑی ہو جاتی تھی کہ وہ بن جائے۔ دیکھیں ہماری عزت ہے ماں باپ بھائیوں کی، پھر خامد کی، بیٹوں کی، بیٹیوں کی، لوگ نہیں کسی کی بات چھوڑتے۔ اللہ معاف کرے، اللہ پردے رکھ لیتا ہے، بندہ نہیں رکھتا۔ اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنے بچوں کی حیا والی تربیت کریں، ان کے ہاتھ میں پکڑا کے فون تو خود ڈرامے اور مووی اور یہ دیکھنا، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ خدا کے لیے اپنے گھر کو اللہ رسول کا رہنے کا مسکن بنائیں، جہاں رحمتیں اتریں، نعمتیں اتریں، اس کی رضائیں اتریں۔ یہی تو ہمارا نصب العین ہے، اور ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ بار بار کہتا ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ پھر ادھر ادھر کدھر پھر رہے ہو؟ اس نے بار بار کہا امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو پریشان حال کی دعا سنتی ہے؟ خدا کے لیے کسی پیروں کے پاس نہ جائیں، خدا کے لیے کوئی پیر کہے یہاں رہ جاؤ، میں نے جن نکالنے ہیں، میں نے اس کو فلانا کرنا، وہ فراڈ ہے، وہ اب میں اس کو کیا دوں، گالی دوں گی تو بری بات ہے۔ کبھی نہیں ایسے کریں، اپنی کسی بیٹی کو، بہو کو، کسی بچی کو لے کے جانا ان کے پاس، نہ خود جائیں۔ اپنی عزت اپنے ہاتھ ہے، اللہ کے پاس جائیں، اللہ کی کتاب کھولیں۔ کچھ بات پوچھنی ہے پڑھنے کے لیے تو کسی سے پوچھ لیں، ایسے کہ جس سے آپ کوئی بھی اچھا آپ کو پتہ ہو کہ اس کی ریپوٹیشن کیا ہے، ان سے پڑھنے کو پوچھ لیں۔ اپنے گھر والوں کے مردوں کے ساتھ کہیں جا کے مل کے بھی پوچھنا ہے تو ان کی آنکھوں کے سامنے اور ان کے ساتھ ہی اپنے گھر لوٹ آئیں، باخدا باخدا باخدا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں خوشیاں، غلطیاں ہوتی ہیں انسانوں سے، کوئی بات نہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، کوئی بات نہیں، پھر نکل جائیں نا اس سے، پھر خیر مانگیں، بھلائی مانگیں، اچھائی مانگیں، وہ دے گا۔ اس کی طرف پلٹیں، اس اللہ کی طرف۔ میں بڑی کم عقل ہوں لیکن میں حاضر ہوں، مجھ سے کوئی فون کر کے میسج کر کے
واٹس ایپ پہ، تو وہ پوچھ لے کوئی بات بڑی تمیز سے حیا کے دائرے میں، تو میں اس کی ماؤں کی جگہ ہوں، بہنوں کی جگہ ہوں، بیٹیوں کی جگہ ہوں، اور جو بھی وہ باعزت رشتہ دے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن مجھے کوئی کال کرے، ویڈیو کال کرے، میں ویڈیو کال اٹینڈ نہیں کرتی۔ میں نے کسی کو مجھے چہرہ دیکھنے کا شوق نہیں ہے، اور مجھے کسی کو اپنا چہرہ دیکھنے کا بھی شوق نہیں ہے دکھانے کا۔ وہ کیوں مجھ سے دیکھ کے بات کرے؟ اب میسج کر دے نا، میں جواب دے دوں گی، وائس نوٹ بھیج دے۔ کال کرنی ہے تو بھی کوئی بات نہیں، میں کون سا پاگل ہوں، تو وہ بات کر لے بڑے تمیز کے ساتھ۔ لیکن یہ 5-6 دن سے کوئی دبئی سے ویڈیو کال، میں نے اس کو میسج کیا قیامت تک ویڈیو کال اٹینڈ نہیں ہوگی۔ جب میں نے ایک دفعہ کہہ دیا نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی، قصہ ختم ہو گیا۔ بیٹا آپ ویڈیو کال نہیں کرو، وائس نوٹ کرو۔ تو کوئی وائس نوٹ نہیں آیا، اس کو کیا مسئلہ تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہی ثابت ہوا نا، اگر کوئی تھا تو 4 دن ویڈیو کال کرتا رہا، تو اس کے بعد کوئی وائس نوٹ کیوں نہیں کیا؟ یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو تو اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق دے دے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میں آپ کو بتاؤں، درود شریف سے پہلے اللہ کی تعریف کرنا لازمی ہے، پھر درود شریف پڑھیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے میرا اللہ اور سب تعریفیں اس رب العزت کے لیے ہیں۔ عدد خلقی، اتنی تعریف جتنی کہ اس کی مخلوقات ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں کیا کیا ہے۔ ورضا نفسی، اتنی تعریف جتنی میرا رب چاہتا ہے اس کی تعریف کی جائے۔ وزنت عرشی، اور عرش کے وزن کے مطابق اس کی تعریف۔ ومداد کلماتی، اس کے الفاظ اور اس کی سیاہی کے وزن کے مطابق اس کی تعریف۔ سبحان اللہ، اللہ تو بڑا ہے، بہت بڑا، بہت بڑا۔ ہم چھوٹے ہیں، کم عقل ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، بس تو درگزر فرما، رحم فرما، ہمیں اچھے راستے پر چلنے کی سمجھ دے، اور ہمیں لوگوں کے پردے فاش کرنے والا نہ بنا، ہمیں کسی کا پردہ رکھنے والا بنا، ہمیں کسی کا پردہ ڈھکنے والا بنا، کسی کی بات اپنے دل میں رکھنے والا بنا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے چغل خور سے اور لگائی بجائی کرنے سے۔ تو ہم سے انسان ہے نا، ہو تو جاتی ہے کبھی ہر ایک سے، تو اللہ ہم میں سے نکال دے۔ دعا کیا کرے اللہ مجھ میں سے بھی بالکل ہی نکال دے، آپ دعا کیا کریں، اللہ آپ کی دعا کو انشاءاللہ قبول بھی کرے گا اور مقبول بھی کرے گا۔ اے اللہ ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے تھے، اگر تو ہمیں نہ بچاتا اور ہم پر رحم نہ کرتا تو ہم دوزخ کے گڑھے میں گرنے ہی والے تھے۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی استقامت دے، ہم پر رحم فرما، ہمیں بخش دے۔ ہماری جو زندگی گزر گئی ہے اس پر شرمندہ ہیں، معافی کے طلبگار ہیں، اور جو زندگی رہ گئی ہے اسے اپنی رضا کے مطابق، اپنے حکم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ ہمیں گناہوں سے دور کر جن کی وجہ سے ہم تجھ سے دور ہو گئے، اللہ رب العزت وہ گناہوں سے ہمیں دور کر دے۔ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ایسی زندگی کا جو تیری رضامندی کے حصول میں، تیری فرما برداری میں بسر ہو۔ اپنی فرما برداری اور شیطان کی دوستی سے، اپنی نافرمانی اور شیطان کی دوستی سے بچانا، نفس کی برائی سے بچا، اپنی اطاعت میں رکھنا۔ نفس تو برے کاموں پہ لگائے گا، نفس کو مارنا ہوگا، نفس کو ذبح کرنا ہوگا۔
نیکیوں کو تباہ کرنے والے غرور اور دکھاوے سے بچنے کی توفیق دے، اللہم آمین۔ ہماری ذات کو کبھی بھی کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنا، بدنامی کا باعث بھی نہ بنانا، ہمیں ان لوگوں میں نہ بنانا۔ ہمیں ہمیشہ آسانیاں تقسیم کرنے کا، دوسروں کو کے درد دور کرنے کا ذریعہ بنا۔ ہمیں جھوٹوں کے جھوٹ سے، فریبیوں کے فریب سے، چغل خوروں کی چغلی سے محفوظ رکھ، آمین ثم آمین۔ لوگوں کے بھی ہماری ایسی بری باتوں سے محفوظ رکھ۔ بے روزگاروں کو بہترین برکت والا رزق روزگار عطا فرما، قرض داروں کو قرض کے بوجھ سے نجات دلا۔ جو لوگ اپنے ذاتی گھروں کے لیے پریشان ہیں، انہیں اپنی رحمت سے ذاتی گھر عطا فرما، آمین ثم آمین۔ جو والدین اپنی اولاد کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، انہیں نیک اور صالح رشتے عطا فرما، آمین۔ مسلمان گمراہی کے راستے پر چل پڑے ہیں، چل نہیں پڑے، دوڑ پڑے ہیں فل سپیڈ میں۔ گمراہی سے بچا کر مسلمانوں کو ہدایت پر چلنا آسان کر دے، آمین۔ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنے لیے خالص کر لے، آمین۔ سب مسلمانوں کی مصیبتیں دور کر اور تمام مسلمان ممالک کے حالات بہتر سے بہترین کر دے، اللہ رب العزت۔ جو دعائیں مانگی اور جو مانگنے سے رہ گئی وہ سب اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ ہمیں فتنہ دجال، موت کی تلخی، حشر کی شرمندگی، قبر کی گرمی اور قبر کی وحشت سے بچا لینا، اللہ رب العزت۔ یہ ساری دعائیں ہم سب کے حق میں بہترین طریقے سے قبول کر لینا اور اپنے خاص فضل و کرم سے اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیم۔ انسان جو ہے نا، انسان مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ غور کریں، یہ ہم سب میں آتا ہے، اپنا رویہ نہیں بدلتے۔ تو لوگوں پہ الزام لگانے کیا فائدہ؟ پہلے ہم سب اپنے اپنے رویوں کو تو درست کریں نا، پھر کسی اور کی بات کریں۔ اے میرے مسلمان بھائیوں بہنوں بچوں، آخرت کا پیپر آؤٹ ہو چکا ہے۔ حصہ اول، قبر میں 3 سوال۔ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اور تمہارا نبی کون ہے؟ پہلا کوسچن۔ حشر کے 5 سوال۔ اپنی عمر کہاں گزاری؟ جوانی کن کاموں میں خرچ کی؟ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ جس نے پاس ہونا ہے وہ تیاری کر لے اور اپنے دوستوں کو بھی بتائے کہ اس کی تیاری جو ہے وہ کر لے۔ یہ سوال تو ہونے ہی ہونے ہیں۔ بس کوئی پتہ نہیں کل کا دن ہماری زندگی میں، ہماری لائف میں ہے یا نہیں ہے۔ جو آج کا دن ہے اس کے بھی کیا پتہ کتنے لمحے ہیں، اس میں تیاری کر لیں ان چیزوں کی، اور رب سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگ لیں۔ اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ انسان خطا کار ہے، فرشتے نہیں ہیں ہم لوگ، ہمارے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، دنیا داری لگی ہوئی ہے، سچ جھوٹ کے درمیان شیطان ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے سینے پہ چونچ رکھ کے لیٹا رہتا ہے۔ کیسے بچیں؟ لیکن کوشش کریں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ ہمیشہ برے شر کے فتنے سے بچا کے رکھے، ہمیشہ مجھے، میرے بچوں کو، میرے بچوں کے بچوں کو نیکی کے راستے پہ رکھے، حیا کے راستے پہ رکھے، بے حیائی سے بچا لے۔ اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ اچھا، اس سے پہلے میں اگلی بات کروں۔ اچھا، تم میں سے دنیا میں سب سے ناپسندیدہ روز قیامت میں مجھ سے زیادہ دور وہ شخص ہوگا جو تم میں سے بد اخلاق، بہت باتیں کرنے والے، زبان دراز اور گلا پھاڑ کر باتیں کرنے والے ہوں۔ یہی میں آپ کو بتا کے ہٹی ہوں نا کہ ہم لوگوں سے تو یہ غلطیاں پل پل ہوتی ہیں، لیکن کسی کی دل آزاری نہ کریں،
کسی کا پردہ چاک نہ کریں، احترام کریں. غلطیاں کوتاہیاں انسانوں سے ہوتی ہیں. چھوٹی چھوٹی بات پہ رشتے توڑنا اور باتیں کرنا بری بات ہے. اللہ تعالیٰ اچھا توفیق دے. جس طرح موتی کے لیے صدف، سیپ چاہیے نا موتی کے لیے، سیپ کہ اس میں پلے. جواہرات کے لیے صندوق بڑے تالے والا، بڑے یا لاکر. اسی طرح عورت کے لیے پردہ، حیا، حجاب بہت ضروری ہے. حجاب نہیں ہے تو چلو لباس ڈھکا ہوا، سر ڈھکا ہوا، اور حیا کی گفتگو ضروری ہے. جو تکلیف ہم اور آپ نہیں برداشت کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دیں. یاد رکھیں. اچھا 7 دانے کھائیں. میں آج آپ کو گھٹنوں کا درد کا بتاؤں. 7 دانے کھائیں اور گھٹنوں جوڑوں کا درد غائب. یہ ٹوٹکا گھٹنوں کے جوڑوں کی درد سے نجات کے لیے لاجواب انتہائی آزمودہ نسخہ ہے. 7 دانے کالے چنے کچے رات کو پانی میں بھگونے اور صبح نہار منہ چنے کھا لینے اور پانی پی لینا ہے. انشاءاللہ شفا ہوگا. کئی لوگوں نے آزمایا اس کو، جن کو میں بتا چکی ہوں. کئی لوگ کر چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارے گھٹنے جو ہیں وہ اب ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. تو آج مجھے اپنی ڈائری دیکھتے دیکھتے یاد آیا کہ اچھا تو میں یہ دوبارہ بھی بتا دیتی ہوں. بہت سارے نئے لوگ ہیں اور بہت ساروں کو بہت سارے پرابلم ہیں گھٹنوں کے، کیونکہ اب ہم لوگ چلتے تو ہیں نہیں. آپس کی بات ہے، نہ واک کرتے ہیں، نہ گھر کے کام کرتے ہیں. کوئی کپڑے دھو دے، کوئی اور استری کر دے، کوئی ہمارا بیڈ بنائے، کوئی ہماری کبڈ سے کپڑے نکال کے وارڈروب سے باہر لٹکائے پہننے کے لیے، وہی جوتا بیگ نکال دے، وہی جیولری نکال دے، وہی ہمارے بیگ میں پیسے رکھ دے، وہی ہمیں کھانا کوئی اور بنا دے، وہی چمکائے ہمارے کوئی اور گھر میں آ کے چمکائے. کرتے بھی تو کچھ نہیں نا. تو پھر گھٹنے تو جڑنے ہی ہیں نا. اگر ہم اپنی واک کریں اور جو ہے نا سورہ الروم کی آیت نمبر 30، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اگر اس کو 3 دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پورے جسم پہ پھیر لیں، مرتے دم تک آپ کا ایک بھی اعضاء خراب نہیں ہوگا. کسی کو ٹانگ کٹوانی پڑ گئی، کسی کی آنکھیں دیکھنا چھوڑ گئی، کسی کے کان سننا چھوڑ گئے، کسی کی ٹانگیں چلنا ہٹ گئیں، کسی کے ہاتھ. آپ یہ پڑھ کے تو دیکھیں نا اللہ کے کلام کو، پھر دیکھیں نا معجزات کیا ہوتے ہیں. اور یہ چنے کالے جو ہیں نا 7 دانے رات کو بھگو کے دھو کے ڈھک کے، ننگے نہیں رکھنے میری جان کسی نے بھی. اور پھر اس چنوں کو چبا لیں، کھا لیں اور پانی کو پی لیں. اللہ شافی، اللہ کافی، اللہ معافی، اللہ شافی. یا صورت پڑھ لیں، وہ کیا کہتے ہیں، سورہ فاتحہ بسم اللہ سمیت. انشاءاللہ آپ کو شفا ہوگی. اپنے گھر کی برکت خیر کے لیے آپ پڑھا کریں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. کیا؟ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اس کے ساتھ پتہ آپ کو کیا ملے گا؟ اے اللہ میرے گناہ بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما، میرے رزق میں برکت دے. اس کو بہت پڑھیں. اللہ اپنا گھر دے گا، اللہ بے تحاشا رزق دے گا حلال، اور اللہ گناہ معاف فرمائے گا. دیوانہ وار پڑھیں. حلال رزق دے گا اور اس میں برکت دے گا. حرام نہ اللہ ہمیں دے، نہ جھوٹ کا نہ چوری کا، حلال دے اور بے حساب دے. اور یہ بھی پڑھا کریں ربی انزلنی منزلا مبارکم وانت خیر المنزلین. اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار، اور جو بہترین تو بہترین اتارنے والوں میں سے ہے. ہر کام میں بھلائی ملے گی، برکت ملے گی. کام مشکل ناممکن بھی ہو جائے گا. پیشگی میری طرف سے آپ سب کو مبارک ہو اور اللہ پاک آسانی فرمائے گا. یہ حضرت نوح کی دعا ہے جب وہ کشتی بنا کے اس میں سوار ہوئے تھے. لوگ ہنس رہے تھے کہ یہ کشتی کیوں بنا رہے ہیں، بارش کبھی ہوئی نہیں ہے نہ ہونی ہے، اور یہ بڑی ساری کشتی بنا رہے ہیں.
مگر اللہ نے ان کو الہام کیا ہوا تھا، ان کو پتہ تھا، اور اللہ جانتا ہے دلوں کے بھید، اللہ جانتا ہے نیتیں ہماری، اللہ جانتا ہے یہ آنکھیں کیا کہہ رہی ہیں، اللہ جانتا ہے دل میں کیا ظاہر کرتے ہیں، کیا چھپاتے ہیں، اللہ جانتا ہے یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ آنکھیں، یہ اللہ کھال کو زبان دے دے گا۔ جس دن ساری امتیں کھڑی ہوں گی یہ کھال بتائے گی کہ اس نے مجھے اس کام پہ یوز کیا، اس پہ کہا۔ انسان جھگڑے گا، کیوں بول رہی ہو، چپ کرو، یعنی کہ تم تو کھال ہو میری۔ وہ کہے گی جیسے جس رب نے تمہیں زبان دی ہے اس نے مجھے زبان دی ہے، اور میں بتاؤں گی کہ تم نے کیا کیا ظلم کیے ہمارے اوپر۔ پیر، ہاتھ، آنکھیں، ناک، منہ، پتھر، سڑکیں، درخت، پتے بولیں گے۔ یہ گزر رہا تھا تو کیا کر رہا تھا، گزر رہی تھی کیا کر رہی تھی، ہر چیز بولے گی، کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، اس مالک سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ خدا کے لیے سوچ لو کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ معافیاں مانگا کریں ہر وقت، پتہ نہیں کب کی توبہ قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے استغفار کرنے والا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ واتوب الیہ۔ اور وہ کلمہ بھی ہے نا، وہ لمبا ہے، شاید آپ کو وہ مشکل لگے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطا سرا وعلانیۃ واتوب الیہ ومن الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت العلام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ وہ عیبوں کو جاننے والا ہے، وہ غیبوں کا جاننے والا ہے، وہ عیبوں کا ڈھانپنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ میرے چھوٹا حارث بیٹا ہے نا، اس کی بیٹی صرف اتنی تھی، زارا حارث، صرف اتنی، اور اس کا بیٹا اس سے 2 سال بڑا اتنا۔ ان کو ماشاءاللہ 6 کے 6 کلمے ترجمے کے ساتھ آتے تھے۔ وہ کہتے دادا آپ بھی سنائیں، تو میں نے تو سنا دیا۔ جب کہا بگ دادا آپ سنائے، وہ مجھے بھی دادا کہتے ہیں، تو میرا بھائی ہنستا ہے کہ آپ بھی دادا ہی ہیں نا، دادی جیسی ہوں تو وہ آپ کو دادی کہیں نا بچے، اسی لیے آپ کو دادا کہتے ہیں کہ آپ ہیں ہی دادا۔ صدقے جاؤں میں اپنے بچوں کے سب پہ۔ تو انہوں نے کہا بگ دادا آپ سنائیں، تو میرے میاں کو پہلے 3 کلمے آ گئے، بس دیٹس اٹ۔ تو وہ ہنستے رہے، نے کہا ہمیں سوتے ہوئے یہ پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا۔ بس اپنے بچوں کو اچھی اچھی چیزیں سکھائیں۔ بچے بڑے انوسینٹ ہوتے ہیں، اور وہ ایسی سلیٹ ہے خالی، ہمارے بچپن میں تو سلیٹیں ہوتی تھی نا خالی، اس پہ جو بھی لکھیں گے لکھا جائے گا۔ وہ اس وقت ہوتی تختی، اس کو کہتے تھے نا جس پہ ہم ال بے پے تے ٹے سے لکھتے تھے، پھر اس کو دھوتے تھے، گاجنی لگا کے رکھتے تھے سکھانے کو، پھر اس پہ لکھتے تھے۔ کیا اچھے وقت تھے، لکھنا کتنا آتا تھا ہم لوگوں کو، لکھائیاں کتنی اچھی ہیں ہماری، ہم بکس کی بکس لکھ لیتے ہیں۔ اور اب کے بچے بس فون پہ ہی ہے نا، جو وہ کرتے ہیں وہی ان کو آنا ہے، باقی کہاں سے آئے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول ہمارے حال پر نظر فرمائیے۔ یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اے اللہ کے دوست ہماری فریاد سماعت فرمائیے، آمین۔ اننی فی بصری، ہم مغرق، بے شک ہم غم کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ خود یدی ساحل لنا اشکالنا، ہماری مدد فرمائیے اور ہماری مشکلات کو آسان کر دیجیے۔ ذکر گروپ پہ اور پیج جو میرا ہے نا فیس بک پہ، اس پہ یہ بھیجا ہوا ہے، پھر بھی اگر کسی کو چاہیے ہوگا تو انشاءاللہ تعالی بسم اللہ پڑھ کے میں اس کو ضرور دے دوں گی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ آیت غوثیہ، اس کا وظیفہ کر لیا کریں۔ پہلے بھی میں بتا چکی ہوں، سورہ الفتح پارہ نمبر 26 کی آخری آیت جو ہے نا، یہ آپ نے پڑھنی ہے، وہ 29 نمبر آیت ہے، ذرا تھوڑی سی لمبی ہے، وہ آپ نے 10 دفعہ پڑھنی ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ سمیت، کم از کم 41 دن ضرور پڑھیں، اور اگر روز عادت بنا لیں تو اس کے ساتھ کام کھلتے ہیں، کامیابیاں ملتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب ہمارے جو بڑی، میں نے کہا تھا وہ مجھے عزیز ہے، دعا کریں اس کو ہوش آ جائے،
تو ماشاءاللہ ان کو پڑھنے کے لیے میں نے بتایا، گھر بھی اس پہ دم کرتی رہی، میں بڑی کمزور اور کیا ہوں، میں کچھ بھی نہیں، آئی ایم نتھنگ، لیکن میں نے دل سے اس کے لیے رو رو کے دعا کی کہ ان کا پہلے بچوں کا باپ کی ڈیتھ ہوئی ہے 2-3 مہینے پہلے، اب ان کی ماں سلامت ہے، بڑی اچھی، بڑی پیاری، بڑی مجھے عزیز ہے۔ تو ماشاءاللہ رات کو پھر اس کو ہوش آ گیا اور آج بالکل وہ صحیح ICU سے باہر آ گئی، الحمدللہ۔ اللہ سب بیماروں کو صحت دے، اللہ جو باقی ہمارے بیمار ہیں ان کی بھی مجھے خوشخبریاں دے، آپ لوگوں کو بھی اور مجھے بھی، اللہ ان کو بھی صحت دے۔ میں دل سے ان کے لیے دعا گو، اللہ ان کی خاص مدد فرمائے، اللہ تو شفا دینے پہ قادر ہے نا۔ تو آپ یہ پڑھ لیا کریں الگ بیٹھ کے، بلا ناغہ آپ نے 41 دن پڑھنا ہے، 29 نمبر آیت سورہ الفتح، یہ تو ایک بات ہوگی۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں نماز کن فیکون، میں پہلے بتا چکی ہوں، لیکن جو لوگ نئے آئے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ اب آپ اس کو ایک دفعہ پھر بتائیں، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ نے حاجت انشاءاللہ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اللہ پوری کرے گا، ہر کام آسان ہوگا، ہر دعا قبول ہوگی، تاثیر بہت بن جاتی ہے، فوراً مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ پیر کامل وظیفہ ہے یہ، بالکل دعا قبول کرنے والا۔ لوگ کہتے ہیں اس کو پڑھنے کی اجازت ہے کہ نہیں، کسی پیر نے کسی نے دیا کہ نہیں؟ اللہ کا کلام کسی کے ابے کی جاگیر نہیں ہے، نہ میری نہ کسی اور کی، یہ ہم سب کے لیے اترا ہے، سنت ہم سب کے لیے ہے، کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ایویں لوگوں نے لگایا ہوا ہے اپنے نمبر بنانے کے لیے، یہ لینے کے لیے۔ ان کو اتنا نہیں پتا کہ جب ہم بھلا کرنے کے لیے لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں گے، وہ دینے والا یہ بے شمار ہم پہ بارشیں کرے گا، وہ ہوگا رزق، وہ ہوگی برکت۔ کسی کے لیے دل میں دکھ لا کے بتائیں، اجازت لے کے پڑھیں تاکہ وہ پہلے اجازت لینے جائے پھر وہ کچھ اور کرنے جائے، پھر آپ اس کو کہیں پڑھ لو، ایسا کچھ نہیں، آپ یقین کریں۔ آپ یہ جو ہے نا، اب میرا خیال آج کا پروگرام لمبا ہو گیا ہے، اس کے یہ ذرا لمبا ہے، کل کے پروگرام میں انشاءاللہ میں آپ کو اس میں کیا کیا پڑھنا ہے، 4 نفل پڑھنے ہیں، اس میں کیا پڑھنا ہے یہ میں آپ کو کل ڈیٹیل سے بتا دوں گی، تاکہ آپ کو یاد دہانی بھی رہے، آپ نوٹ بھی کر سکیں، میں بھی تسلی سے بتا سکوں، کیونکہ اب جو ایپیسوڈ ہے نا لمبا ہو گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میری ریکارڈنگ جس پہ ہو رہی ہے نا وہ بھی بیٹری لو کا انڈیکیشن دے رہا ہے، تو پھر بیچ میں بند ہو جائے گا تو آپ لوگ بھی بور ہو جائیں گے۔ تو اللہ آپ سب کو خوش رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں، خوشحال رہیں۔ آج کے دن کے لیے کافی ہے، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، میرے بچوں کو، میرے شوہر کو، میرے بچوں کے بچوں کو، میرے بہن بھائیوں کو، ان کے بچوں کو، اور سب کے والدین، ننھیال، ددیال، سسرال، نیبرز، پورے نبی کی امت کے لیے دعا کریں، اللہ سب کا اچھا کرے، اور جو چلے گئے دنیا سے ان کے درجات بلند کریں، آمین الہی سبحانہ۔